सुपर भी बनी, हर जगह आउटलेट्स बनी हुई हैं ना, इस तरह के गवंची की तरह बड़ी अच्छी नकल की थी ना उनका तो मीटिंग का बुड्ढे हो गया मेरे पूछा मैं जब स्कूल एक नजरिए को चलो आएगा ये ना फिर साढ़े खिलाफ शुरू कर देना सियासी में पैसे करके फोन करके शुक्रिया शुक्रिया जी बिस्मिल्लाह। क्यों जी शुरू करें? शुरू करें जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मीडिया के दोस्तों का, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आप हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवरेज देने की, हमारी बात पाकिस्तान के ऐवानों के मकबूजा कश्मीर के लोगों को पहुँचाने के लिए यहाँ पे जमा हुए। मेरे साथ पार्टी के सीनियर अफसर चौधरी प्रेशर साहब हैं और इसी तरह पार्टी के वर्किंग सेक्रेटरी जनरल राजा फैसल राठौर साहब हैं, डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन असदार शाह साहब हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं हमारे साथ रब नवाज साहब, और अभी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मुतमा शहीन डार साहिबा और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पार्टी के मरकज़ के हमारे सरदार सरकार साहब और रास्ते में वो आ रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूस वज़ीर डोकी साहब का कि उन्होंने ये सारी अरेंजमेंट की, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। गुजारिश है कि 5 अगस्त 2019 के बाद से इस वक्त तक मकबूजा कश्मीर जो है वो मिलिट्री सीज में शामिल है और इस पर कश्मीर के लोगों को बहुत सारी तक़वात पाकिस्तान की हुकूमतों के साथ थी और जायज़ तक़वात थी, इसलिए कि 73 साल से पाकिस्तान की रियासत जो थी, पाकिस्तान के लोगों ने हमेशा कश्मीर के लोगों की हमेशा सपोर्ट हमायत की है और बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है जिसका जन्म भी मसला कश्मीर पे हुआ, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखा और फिर मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने उसको लेके आगे चली और फिर उसके बाद आसिफ ज़रदारी ने उसको लेके आगे बढ़े। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी उस अलम को लेके आगे बढ़ रहे हैं। मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ इस मौके पे कि उन्होंने जब गुज़श्ता 1 साल पहले 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने गैर कानूनी तौर पे मसला कश्मीर के मकबूजा जम्मू कश्मीर को अपना यूनियन टेरिटरी में शामिल करने की मज़मूम कोशिश की, तो चेयरमैन वाज दी ओनली द फर्स्ट पोलिटिकल लीडर ऑफ ए पार्टी जो कश्मीरी हज़ार यकजहती के लिए मुज़फ़्फ़राबाद तशरीफ़ लाए। फिर इसी में बस नहीं किया, पूरे पाकिस्तान GB में उन्होंने कश्मीर के कज़िये को लेकर आगे बढ़े और फिर इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता था कि उन्होंने पार्टी का यौम तासीस, जो किसी पार्टी का जन्मदिन है और जिसकी बुनियाद मसला कश्मीर पर रखी गई थी, उसका जन्मदिन पहली दफ़ा रियासत जम्मू कश्मीर के हिस्से मुज़फ़्फ़राबाद में वहाँ पे उसको मनाने का के तिफ़ल तसलियों के उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बजाय कश्मीरियों को इन्होंने एक ऐसे झरने में धकेल दिया जहाँ से उनका वापस आना नामुमकिन नज़र आता है। लेकिन कश्मीरियों ने ये कहते हैं कि हमारी तकरीर से शायद मसला कश्मीर ज़िंदा है, इनकी तकरीर से मसला कश्मीर नहीं ज़िंदा। कश्मीरियों ने इस हक़ खुदरादियत को मसले को, अपनी आज़ादी के मसले को उन्होंने अपने खून दे के इसको ज़िंदा रखा हुआ है और अब कश्मीरी किसी भी सूरत में तकसीम कश्मीर पे राज़ी नहीं होने देंगे। ये मैं आपको वाज़ह कर देना चाहता हूँ। कश्मीरियों, लाखों कश्मीरियों ने जो अपने खून का नजराना दिया है वो इसलिए नहीं दिया वो तकसीम कश्मीर की बात करेंगे, बल्कि वो कश्मीर को एक वैदत के तौर पर समझते हैं और इसका वाहिद हाल जो है वो कश्मीरियों की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक इस्राब राय है और जो पेब्लिसाइट है जो कामदा के इरादों के मुताबिक होना चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसकी कश्मीर तरजीह में शामिल नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान 5 अगस्त को मुज़फ़्फ़राबाद में जाते हैं और आप लोगों ने उसकी कवरेज देखी होगी और आप लोगों ने कवरेज की भी होगी। मुझे अफसोस है कि जितना मायूस उन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद में जाके अपनी तकरीर से कश्मीर के लोगों को LOC के दोनों तरफ किया, उसकी मैं कहता हूँ आज तक कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने। मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब कश्मीर के लोग 5 अगस्त वाले दिन ये महसूस करते थे, जब इंडिया ने कब्ज़ा किया तो वहाँ से जो ख़बरें आ रही थी वो ये थी कि शायद कल पाकिस्तानी फ़ौज श्रीनगर में उतरेगी या परसों उतरेगी, लेकिन 1 साल गुजरने के बावजूद
نہ تو پاکستانی فوج اتری اور نہ پاکستانی حکومت نے وہاں پہ کوئی ایسا اقدام کیا جس سے کشمیریوں کو پہ ہونے والے ظلم میں کوئی کمی آ سکتی، کوئی ڈپلومیٹک موو ہو سکتی، کوئی ڈپلومیٹک انیشیٹو ہو سکتا، یا پوری قوم کو اکٹھا کر کے وہ آگے لے کے جاتے. ہم نے یہ بھی سچویشن پیش کی تھی حکومت پاکستان کو کہ آپ ساری پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کریں اور ان کو ایک ایشو پہ لے کے آئے اور کشمیر ایشو پہ کم از کم آپ اکٹھے ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں. لیکن انہوں نے قسم اٹھائی ہے کہ کشمیر کیا کسی ایشو پہ بھی وہ اپوزیشن کو یا دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور خود ہی باہر نہیں نکلے اور کشمیر میں اور بھی کوئی انیشیٹو جو ہے انہوں نے لیا. ان کی وزارت خارجہ انتہائی ناکام ترین وزارت خارجہ ہے. اور آج آپ دیکھ لیں جس طریقے سے سعودی عرب کے جواب آ رہے ہیں، ملائیشیا کو انہوں نے ناراض کر دیا، ترکی کو انہوں نے ناراض کر دیا، ایران کو انہوں نے ناراض کر دیا. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے مسئلے کو بہت نقصان جو ہے وہ پہنچا ہے. اور پھر یہی نہیں کیا بجائے اس کے کہ یہ توجہ جب کشمیر پہ بات ہونے جا رہی تھی، جب سرکاری بھٹو کشمیر پہ بات کرنے جا رہا تھا تو بھٹو کو رات کے اندھیرے میں اتار کے اس کو شہید کیا گیا. جب محترم بےنظیر بھٹو نے OIC میں کنٹیکٹ گروپ قائم کیا کشمیر پہ اور پہلی دفعہ آر اور پار کی LOC کے دونوں طرف کی قیادت کو کاسب علاقہ میں اکٹھا کیا تو محترم بےنظیر بھٹو کو اس کی سزا یہ دی گئی کہ وہ اس کو شہید کر دیا گیا. آج جس دن بلاول بھٹو زرداری مظفر آباد میں اظہار یکجہتی کے لیے 11 اگست کو جاتے ہیں، رات کو 12 بجے کو الگ برج کراس کرتے ہیں، اپنے باپ کو جیل میں چھوڑ کے، اپنی بہنوں کو اکیلا یہاں پہ چھوڑ کے، اس کی پھوپھی کو جو پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں محترم فریال ترپور صاحب کو رات کے اندھیرے میں اٹھا کے ہاسپٹل سے اڈیالہ جیل میں منتقل کیا جاتا ہے. ہم اس سے پھر کیا سمجھیں؟ یہ حکومت کشمیر سے لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتی ہے، پھر لوگوں کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانا چاہتی ہے. مریم نواز کو 2 دن پہلے گرفتار کیا گیا، 11 عید سے 2 دن پہلے، 11 اگست سے 2 دن پہلے. یہ ساری باتیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید انہوں نے کشمیر کا سودا جو ہے وہ کر دیا ہے. ہم اس کو اور پھر آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے نیب کے ذریعے جو یہاں پہ جھوٹے کیس اپوزیشن کے بالخصوص پیپلز پارٹی تو ہر سور میں ٹارگٹ رہی ہے. پیپلز پارٹی کے خلاف تو محترم بےنظیر بھٹو کے خلاف نیب کو استعمال کیا گیا. آصف زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہے، پریزیڈنٹ زرداری صاحب. اور آج بلاول بھٹو کے خلاف بھی وہ جو ہے وہ فرانڈ نکالے جا رہے ہیں، ان کو بلایا جا رہا ہے نیب کے اندر. یہ کیا مسئلہ ہے؟ نیب کوئی اس ملک کا ایسا تو نہیں رہ گیا کہ جو اس ملک کو توڑنے کے لیے لگا ہوا ہے. نیب کے چیئرمین کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے اس کی ویڈیو لیک ہوئی اس کے بعد وہ بلیک میل ہو رہا ہے اس گورنمنٹ کے ہاتھوں میں. یہ بات کرنا چاہتا ہوں. اور جس طریقے سے کل انہوں نے پریزیڈنٹ زرداری کو موقع نہیں دیا، دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا. میری ایک بات یاد رکھیے، یہ تو 342 کا اختصار تھا جس کے تحت ان کو ایک چارج شیٹ دی گئی، فرض جرم عائد کرنی تھی. دنیا میں کیا سے ایون جو مرزا ممالک ہے جو انویسٹیگیشن سطح پہ جب کسی بندے کو ایون گرفتار کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ دس از یور رائٹ ٹو ہیو یور کونسل. یہاں پر تو کونسل کی ریکویسٹ کی جاتی ہے، کونسل وادندگی سپریم کورٹ. اور دنیا میں یہ پریسیڈنٹ موجود ہے. جب بڑی عدالت میں کوئی وکیل پیش ہو نیچلی عدالت اس کا انتظار کرتی ہے، اس کا بھی انتظار نہیں کیا گیا اور وہاں پہ بغیر وکیل کے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی وہاں پہ فرض جرم عائد کی گئی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جو کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے اور بالخصوص مسئلہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اس قسم کے ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے. آج مریم نواز جب وہاں پہ پیش ہونے جاتی ہے وہاں پہ لاہور کے نیب کورٹ میں تو ان پہ لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، ان پہ آنسو گیس ان کے کارکنوں پہ کی جاتی ہے. تو یہ ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار ہے اس کو ختم کرنا ہوگا اور کشمیر کے مسئلے پہ یکسوئی کر کے کشمیر کے لوگ اب زیادہ انتظار نہیں کر سکتے. میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں یہاں پہ جس طریقے سے جو ڈیموگرافک چینجز کی گئی ہیں، جس طریقے سے وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز کی گئی ہیں اور 1 ماہ کے اندر وہاں پہ جو ڈومیسائل لا چینج کیا گیا ہے 1 ماہ کے اندر وہاں پہ 4 لاکھ نان کشمیریز کو انہوں نے ڈومیسائل جاری کر دیا اور 2-3 سال کے اندر ان کا یہ ارادہ ہے کہ وہاں کی اکثریت کو وہاں کی اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا. UP CP اروناچل پردیش اور پنجاب سے جو لوگ ہیں ان کو لا کے وہاں پہ ایسٹ پنجاب سے لوگوں کو وہاں پہ جا کے بسایا جائے گا، ان کو ڈومیسائل جاری کیے جائیں گے. ایون جو آرمی میں وہاں پہ اس نے کسی وقت سر کیا اس کو بھی ڈومیسائل جاری کر رہے ہیں چاہے وہ ریٹائر بھی کیوں نہیں ہو گیا ہو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیر پہ توجہ ہٹانے کے کشمیر پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہیومن رائٹس واچ نے ایک رپورٹ شائع کی. ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کو آدھا کیوں گورنمنٹ پاکستان پڑھتی ہے؟ ہیومن رائٹس واچ کے جب اس نے یہ لکھا کہ
نیب جو ہے یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، اس کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کیسے ہو رہی ہیں کہ جھوٹے مقدمات کر کے تاکہ انڈر پریشر لایا جا سکے، ان پہ دباؤ ڈالا جا سکے پریزیڈنٹ زرداری صاحب پہ، تاکہ 18th امینڈمنٹ کو واپس کیا جا سکے، کشمیر پہ جو پسپائی حکومت کر رہی ہے اس پہ بولا نہ جا سکے۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں چیئرمین بلال بلوچ زرداری صاحب کو، پریزیڈنٹ اسد زرداری صاحب کو، اور ساری تمام لوگوں کو جنہوں نے آج بھی کشمیر کی بات کرتے ہیں، جو بھی آج بھی پاکستان کے لوگوں کے امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ پریزیڈنٹ زرداری کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کے اندر صوبوں کو بااختیار بنایا، باوسائل کیا، ان کے وسائل ان کو دیے، اور آج کوئی صوبہ دوسرے کے خلاف اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان کو ان کے حق جو ہے وہ مل رہا ہے۔ اور یہاں سے ایک ایسی 58(2)B کی جو انسیکورٹی انسٹیبلٹی قائم کر رہی تھی اس ملک کے اندر، اس کو ختم کیا اور پارلیمنٹ کو امپاور کیا۔ آج اس شخص کو جو ہے وہ نیب کے ذریعے جو ہے وہاں پہ وہ ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور نیب کو ان کو وہ موقع بھی نہیں فراہم کیے جا رہے جو ایک وکیل کے ذریعے ان کو حاصل ہونے چاہیے تھے، جو قانونی اور آئینی ان کا جو ہے وہ حق بنتا ہے۔ اس لیے یہ میں مطالبہ کرتا ہوں، ہم سب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نیب کو ختم کیا جائے اور ایک بہتر انسٹیٹیوشن قائم کیا جائے، اس میں تمام لوگوں کا بلا تخصیص احتساب کیا جائے، اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے کم از کم جو ہے استعمال نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے سر؟ کوئی سوال ہلکا نہیں ہے کوشچن میں وہاں ٹھیک ہے، سوال ہے۔ ہاں، یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارا جو مطالبہ ہے وہ صرف رائے شماری کا ہے۔ رائے شماری حق صاحب رائے پلبسائٹ سے کام پاکستان پیپلز پارٹی کوئی اور نہیں کرتی۔ چیئرمین بلال بھٹو زرداری نے ملتان میں کھڑے ہو کے رائے شماری کی بات کی، مظفر آباد میں کھڑے ہو کے رائے شماری کی جاتی، اسلام آباد میں کھڑے ہو کے رائے شماری کی بات کی۔ تو ہمارا جو بنیادی حق جو ہے وہ کشمیریوں کے رائے شماری، ہم کسی بھی تقسیم کی طرف جو موجودہ حکومت یا پرویز مشرف جو کرنا چاہتا تھا، 4 درجہ فارمولہ جو تھا، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ تقسیم کشمیر کی بات کر رہی تھی، اور آج بھی یہ حکومت تقسیم کشمیر کی بات کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہتے ہیں کہ رائے شماری ہو اور کشمیریوں کو ان کا حق خدا دیا جو ہے وہ دیا جانا چاہیے۔ ایک بات میں غور کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ویڈیو لنک کے ذریعے اب یہ ریت آپ نے ڈال دی ہے اس گورنمنٹ نے، میں نیب کی کورٹ کو بھی یہ بات کہنا چاہوں، اگر ریت آپ نے ڈال دی ہے تو مشرف کو بھی پھر ویڈیو لنک کے ذریعے یہاں پہ طلب کیا جائے، اس سے بھی اس کو بھی استفسار کیا جائے، اس پہ بھی فرد جرم عائد کی جائے، اس پہ بھی گواہ جو ویڈیو لنک کے ذریعے ہونے چاہیے۔ صرف پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں ہونے چاہیے، آپ پریزیڈنٹ زرداری کے خلاف نہیں ہونے چاہیے، یہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو حکومت پاکستان نے ایک نیا نقشہ جاری کیا ہے، کشمیر کو بھی شامل کیا گیا ہے، اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، پاکستان میں اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ بڑا سمبولکلی ہے لیکن بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ اس کو آزاد کشمیر کی کچھ جماعتیں اس کو مسترد کر رہی ہیں، جماعت اسلامی نے احتجاج کیا کچھ شہروں میں آزاد کشمیر کے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا اس میں سمبولکلی کوئی فرق ہے اس کا، یا آپ اس کو مسترد کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا شروع سے ایک موقف رہا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس رائے کی بات کرتے ہیں۔ جو موجودہ میپ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جاری کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، ہم جو ہے کم از کم میں جو کم سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیریوں کے اس بنیادی حق کے خلاف بات ہے۔ وہ اس لیے کہ now it has become a territorial issue۔ کیوں کہ پہلے ہم 70 سال سے 72 سال سے پوری پاکستان کی حکومتیں، پوری ریاست یہ بات کہتی تھی کہ ریاست جموں کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے۔ ہندوستان نے اگر انیکس کیا مقبوضہ جموں کشمیر اور لداخ کو، تو انہوں نے یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز کی خلاف ورزی کی ہے، اور رول 122 اور UNCIP ریزولوشن یہ بات کہتا ہے کہ آپ کوئی بھی ڈیموگرافک لافل یا ان لافل یا لیگل کوئی بھی کسی طریقے سے آئینی ترمیم UN سیکورٹی ریزولوشن کے علاوہ نہیں کر سکتے، اور اس ان وے ہم انڈیا کو سپورٹ دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ، اور یہ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ پولیٹیکل میپ اور نان پولیٹیکل میپ کیا ہوتا ہے۔ میپ از اے میپ، اٹس نیور اے پولیٹیکل نان پولیٹیکل۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں جی کہ یہ، تو پھر جب آپ ایک علاقے کی بات کرتے ہیں کہ یہ علاقہ ہمارا ہے اور انڈیا کہتا ہے کہ یہ علاقہ میرا ہے، دین اٹ ول بیکم اے ٹیریٹوریل ایشو، اٹ ول ناٹ بیکم وہ جو اس کو کہتے ہیں کہ آپ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات. پیپلز پارٹی ہمیشہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتی ہے اور لوگوں کی فری ول کی بات کرتی ہے, اور جو بھی بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ جو کشمیری چاہیں گے وہ کشمیری اس کو سے بات ہوگی.
Thank you. Thank you. زبردست